अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का सेशन सूरह आले इमरान की आयत नंबर 132 से होगा। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत के ज़रिए ताकि तुम पर रहम किया जाए। यहाँ पे बहुत ही सरी हुक्म है, यानी साफ अल्फाज में है, गुंजलत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इस बात का हुक्म दिया जा रहा है। अतीउ का सीगा अम्र का है, हुक्म दिया जा रहा है, कमांड है कि इताअत करो। यहाँ पे एक तरफ इताअत की बात की जा रही है कि अल्लाह की इताअत करो, दूसरी तरफ बात की जा रही है कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और ये कोई नया पैगाम नहीं है, हम इसको मुख्तलिफ अम्बिया की ज़बान से सुन चुके हैं। और हज़रत ईसा की ज़बान से अतीऊनी बाकायदगी के साथ में ये जुमला इस्तेमाल हुआ कि मेरी इताअत करो। यहाँ पे इन अल्फाज को पहले हम अगर अलग करके समझ ले तो ज़्यादा बेहतर है। अतीऊ का मतलब है तुम लोग इताअत करो, फिर उसके बाद में अल्लाह और रसूल। आमतौर पे इस वाव का तर्जुमा ये किया जाता है और के माने में है, लेकिन वाव के इस्तेमालात जो अरबिक के एतबार से होते हैं उसमें साथ के माने में भी आता है, जरिए के माने में भी आता है। तो किस जगह पे किस चीज का क्या मफहूम है उसे समझने के लिए हमें सियाक का समझना जरूरी है। उर्दू में आम अपनी बोलचाल में हम इसकी मिसाल यूं समझ सकते हैं, जैसे एक लफ्ज अच्छा है। जो लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू ही में पले बड़े हैं, वो लफ्ज अच्छा को समझते हैं। कहीं ये लफ्ज अच्छा इस्तिफहाम के लिए आता है, सवाल, हमारी आंखें उठ जाती हैं, कहते हैं अच्छा। और कहीं ये अच्छा हमारा एक ताज्जुब के इजहार के लिए आता है, यानी कहीं हम क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं हमारा ताज्जुब होता है, और कहीं हम बस ये बताते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जो आपने मैसेज दिया है वो कन्वे हो गया है, मैंने रिसीव कर लिया है। उस एक्सेप्टेंस के लिए भी, कबूल करने के लिए भी अच्छा की बात करते हैं। फलां का इंतकाल हो गया, अच्छा, यानी ये बता रही कि हाँ ठीक है, हमने कबूल कर लिया, अब इंशाल्लाह हम आगे लोगों को बता देंगे कि ऐसा ऐसा है। और अच्छा का ये भी है कि एक बात अच्छाई और बुराई है, वहां भी हम अच्छे बुरे के मुकाबले में लेते हैं। अब अगर एक शख्स महज डिक्शनरी की बुनियाद पे जो जबान के सियाक और सबाक से नावाकिफ है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और वो यहाँ पे लेके आता है कि अच्छा इसका मफहूम क्या है। अब एक शख्स वो समझ रहा है कि इसका मफहूम सिर्फ अच्छा है, और किसी के इंतकाल की खबर पे कोई शख्स फ़ोन पे कहता है कि अच्छा, तो वहां गोया कि उसको एतराज होगा कि आखिर इसने अच्छा क्यों कहा, ये तो बुरा मसला है, किसी का इंतकाल हो गया, कोई हमसे जुदा हो गया। ये मिसाल सिर्फ इसलिए है कि चीज़ों को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है, जिस जगह पे जिस सियाक में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है, इताअत, फर्माबरदारी, सबमिशन जो कुछ भी है वो खालिक वाहिद के लिए है। एक सुप्रीम पावर है, एक क्रिएटर है, उसी के लिए है। खुद रसूल की ज़बान से है कि मैंने भी अपना चेहरा कर लिया है, अपना रुख कर लिया है अल्लाह के लिए, और मैं अल्लाह ही का हो के हूँ, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, और वही एक माबूद है। मैं भी और जो मेरे ताबईन हैं, मुत्तबईन हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी। तो ये इन इन मुख्तलिफ आयात की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बहरहाल यहाँ पे अल्लाह की इताअत की जाएगी। अब रसूल का रोल यहाँ पे बड़ा अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों में से एक शख्स को मुंतखब किया है अपने अपने दौर में, अलग अलग दौर में, हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की। मूसा अलैहिस्सलाम पास किताब आई, ईसा अलैहिस्सलाम पास में किताब आई, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हम सुनते हैं। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर मुंतखब करके भेजे हैं, और उनके ज़रिए से अपने इंसानों, अपने बंदों की हिदायत का सामान भेजा है। तो यहाँ भी ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अल्लाह का जो पैगाम है, अब इस पैगाम के मुख्तलिफ नाम हमको मिलते हैं कुरान मजीद में। कहीं इसको ज़िक्र कहा जाता है, कहीं इसको फ़ुरक़ान कहा जाता है, और कहीं बड़ी सराहत के साथ में कुरान कहा जाता है। अल्लाह ने अपने रसूल के पास में इस किताब को नाजिल किया, और उसकी जब हम इताअत करते हैं तो गोया कि उस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतारना है, क्योंकि पैगाम को अगर नहीं उतारते हैं तो गोया हमने ज़बान से महज किसी बात का इकरार किया है, लेकिन अमली तौर पर उसका इकरार हमने नहीं किया है। और इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद क्या है कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब जो उसने अपने रसूल पे भेजी है, उस पे अमल किया जाए, और उसको कबूल किया जाए, उस पे ज़िंदगी गुजारी जाए। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि अल्लाह के दायरे रहमत में हम सब लोग दाखिल हो जाएँ। उसकी रहमतें हम पे नाज़िल हों, और उसकी तरफ से जो सज़ाएँ हैं, सज़ाएँ इस अंदाज़ में कि जो उसने नताइज मुतय्यन किए हैं, गलत कामों के उन नताइज से हम महफूज रहें। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के यहाँ इंजस्टिस तो है नहीं, उसने तरीक़े मुतय्यन किए हैं, क्या सही काम है उसका सही नतीजा, और गलत काम है तो उसका गलत नतीजा। तो ये रहम का तसव्वुर भी वही है कि हम उस दायरे रहम में चले जाएँ,
اور جو مہربانیاں ہیں، یعنی جو صحیح نتائج ہیں صحیح اعمال کے، ان نتائج سے مستفید ہونے کی ہمارے پاس میں ایک گنجائش مل جائے، ایک موقع مل جائے۔ جی آپ نے درست فرمایا، کیونکہ یہ جو آیت ہے پہلا اس کا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یہاں واو کو اگر ہم اینڈ کے لیے سمجھیں، اگر بالکل جیسے ڈکشنری کے اپروچ سے چلیں کہ واو کا مطلب اور ہوتا ہے، تو یہاں پھر یہ دو اطاعتیں بن جاتی ہیں، اللہ کی اور رسول کی۔ تو ہم مونوتھسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں کہ ہم اطاعت ایک فالو کرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے کچھ اور سلائیڈیں آج کچھ اور آیا شیئر کرنی ہے۔ پہلی دو آیتیں جو ہیں وہ تو اسی بات کی وضاحت کریں گی کہ یہاں واو جو ہے یہ اینڈ یا اور کے لیے نہیں آیا، بلکہ بذریعہ آیا ہے۔ یہ جو حج اکبر کے اعلان کا آیت ہے، سورہ توبہ کی 3 آیت کہ اور حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے اس کے رسول کے ذریعے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اگر یہاں اور کر دیں اور رسول کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو الگ الگ اعلان ہوئے۔ تو اللہ نے اعلان کب کیا اور رسول کا اعلان کب ہوا؟ کیونکہ جب اللہ اپنا پیغام رسول کے ذریعے ہی بھیجتا ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی پیغمبر کہیے، رسول کہیے، نبی کہیے وہ آئے تو اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ تو جب اللہ کا پیغام وہ لے کے آئے ہیں تو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی نبی کے ذریعے ہی اعلان بھی کراتا ہے جو اس پیغام کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اعلان کیا گیا ہے مشرکوں سے بیزاری کا، یہ اللہ نے کرایا ہے بذریعہ رسول، یعنی یہاں جو واو ہے یہ اینڈ کے لیے نہیں ہے بلکہ بذریعہ کے لیے ہے، تھرو، کہ اللہ کا اعلان رسول کے ذریعے سے۔ اور دونوں کی منشا آگے بیان کی گئی ہے کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکوں سے۔ یہ مزید جو رسولہ کی بات آئی ہے کہ وہ رسول بھی بیزار ہیں اللہ کے علاوہ۔ دوسری مثال یہاں پہ ہے احزاب کی 12ویں آیت کی کہ اور جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، ہم سے اللہ نے رسول کے ذریعے جو وعدہ کیا وہ صرف دھوکا تھا۔ ما وعدنا اللہ و رسول، یہاں بھی واو جو ہے اگر اس کو ہم اور کے طور پہ لیتے ہیں تو یعنی اللہ نے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا، تو پھر بات وہی ہے کہ اللہ کوئی وعدہ کرنے آیا تھا، کس طرح اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ تو یہاں بھی یہ واو جو ہے وہ بذریعہ کے طور پہ آیا ہے کہ اللہ نے بذریعہ رسول یہ وعدہ کیا تھا جس کو انہوں نے اس طرح سے دیا۔ تو یہ جو چیز ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ واو اور کے لیے ہم لیں تو یہ پھر اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے، یعنی وی ہیو ٹو فالو اللہ اینڈ پروفٹ۔ تو اگر یہاں اس کو ہم اینڈ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ دو فالوئنگ ہو گئی، کچھ چیز جو اللہ نے کہی اور کچھ چیز جو پروفٹ نے کہی۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اللہ کی بات سے ہٹ کے پروفٹ کچھ کہہ سکتے تھے یا کچھ کر سکتے تھے؟ کیونکہ جو تصویر ابھرتی ہے قرآن کو سمجھنے کے بعد وہ یہ ابھرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو گائیڈنس بھیجنی ہوتی تھی ہیومینٹی کو، جس کا وعدہ اس نے اس وقت کیا تھا، جس وقت آدم کو نیچے بھیجا گیا کہ جب تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو اس پہ عمل کرے گا، یہ جو تفصیل میں یہاں کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے۔ تو یہ ہدایت ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ میں اور ہر زبان میں بھیجی گئی۔ جیسا آپ نے کہا طارق صاحب کہ اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے ہر علاقے میں سے، ہر زمانے میں لوگوں کو، اور ان چنندہ افراد کو ہی ہم پیغمبر یعنی میسنجر کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ہدایت ان کے ذریعے اس علاقے کی زبان میں وہاں بھیجی گئی۔ اب یہ ہدایت جب رسول کو بھیجی گئی تھی تو اس پہ رسول نے خود عمل کر کے دکھایا، جس کا بارہا ذکر اس قرآن میں آتا ہے۔ تو جو اللہ کی ہدایت تھی، جو احکامات تھے، اس کو عمل کر کے، یعنی بندگی کا پہلا نمونہ رسول بنتا ہے، یعنی سب سے پہلے مسلم رسول خود بنتا ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے، اور وہ ہمیں نمونہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہوں، تو تم سب بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ اتباع بیسیکلی جو ہے یہ رسول کی ہوتی ہے، اطاعت رسول کی ہوتی ہے، لیکن رسول جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہے اللہ کے احکامات کی۔ اور یہ وضاحت میں نے جو کچھ آیتیں لی ہیں اس میں بخوبی ہوتی ہے کہ وہ رسول اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔
اس کی پہلی آیت جو ہے یوسف کی 30 آیت میں نے اس لیے لی ہے کہ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کی طرف یعنی اور تیری طرف ہم نے قرآن وحی کیا ہے، یعنی قرآن جو ہے وحی کیا گیا ہے رسول کی طرف، پہلا نقطہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے نبی، اے مخاطب، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ یہ اتباع کی صورتحال آ گئی کہ جو حکم رسول کو دیا گیا تو رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے یعنی بندگی خالص اللہ کے لیے ہے، دین خالص اللہ کے لیے ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے نبی کو کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی وہ نبی سب سے پہلے خود مسلم بنے، یعنی اللہ کی اطاعت پہ عمل کرا جائے، اس کی بندگی میں آئیں اور ایک نمونہ دیں اس وقت کے انسانوں کو، تمام انسانیت کو، کہ قرآن اس پریکٹیسیبل، قرآن قابل عمل ہے، اس کے ہر حکم پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس ذات اقدس نے ان پہ عمل کر کے وہ نمونہ دنیا کو دکھایا کہ آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت وجود میں آئی تھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غیر مسلمین نے بھی لکھا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ شخصیت وجود میں آئی تھی اللہ کے احکامات پہ چلنے کی وجہ سے، اور ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اپنے دور میں جب اللہ کے احکامات کی اتباع کی ہے تو ایک بہترین شخصیت وجود میں آتی تھی جو اس وقت کے سماج کے لیے ایک رہنما ہوتی تھی اور ایک قابل تقلید ہستی ہوا کرتی تھی، جس کی اتباع کی جاتی تھی، جس کی اطاعت کی جاتی تھی۔ تو یہاں نبی کو سب سے پہلے یعنی جو تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے تم خود اس پہ عمل کرو، اور اسی لیے یہ حکمت اس کے پیچھے ہے کہ قرآن بتدریج 23 سال میں رسول اکرم پہ نازل ہوا ہے، جو جو چیز آتی رہی اس کو پریکٹس کرتے رہے، اس کو عمل میں لاتے رہے، اور ایک 23 سال کے عرصے میں وہ قرآن مکمل ہوا، یعنی اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن جو تھا اٹ از اسپریڈ اوور 23 ایئرس، جیسے جیسے آتا گیا اس پہ عمل ہوتا چلا گیا۔ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ، یہ 3 جگہوں پہ ہمیں مختلف جگہوں پہ آیت ملتی ہے یہی کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی میں صرف فالو کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں وہی کچھ کیا اور کہا جو ان پہ وحی کیا گیا۔ تو اس کو ہم دوسری طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ نے کری اور جو کہی وہ قرآن سے ہی ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ احادیث کے تعلق سے اور سنت کے تعلق سے جو ہماری یہاں چیزیں چلتی ہیں اور جو لٹریچر موجود ہے اس میں آج اس میدان کے جو محققین ہیں، جو محدثین ہیں، وہ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ بہت احادیث موضوع ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ ہیں، بنائی ہوئی ہیں، اور وہ یعنی مستقل ریجیکٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، جو مختلف اشاعتوں میں ہم دیکھتے ہیں، جو ان اداروں سے اشاعتیں پبلش ہوتی ہیں۔ تو اس کا کرائٹیریا ہی کیا ہوگا؟ اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی بات اگر ایسا ہمیں دکھتا ہے اس لٹریچر میں جو قرآن میں نہیں ہے، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ چیز نہ رسول اللہ نے کری ہوگی نہ کہی ہوگی، تو یقیناً یہ چیز فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے، بنائی ہوئی ہے، یہ اصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ سے کوئی بات یا کوئی کام منسوب کر کے ہم ایسا رکھ ہی نہیں سکتے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اسی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے وہی چیز فالو کری ہے، اسی کی اتباع کی ہے جو وحی کیا گیا ہے، اور اگلی آیت میں یونس میں اس کی دوسری طرح سے اور وضاحت کی ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یہ وہی اس آیت کا، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات نبی کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں، یعنی وحی کا اتباع نہ کروں، تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب اس میں ایک یہ رخ بھی ہے کہ قرآن کے تعلق سے جب رسول اکرم کی سنسیریٹی اتنی تھی کہ وہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتے تھے، اپنی زندگی کے کسی گوشے کو انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا تھا جس کو قرآن سے منور نہ کیا گیا ہو، جس تک قرآن کی روشنی نہ پہنچی ہو، جس تک قرآن کی ہدایت نہ پہنچی ہو، تو پوری زندگی ان کی قرآن کے احکامات کے تحت چلی،
اور اسی کو مسلم ہونا کہتے ہیں، اور یہی ڈیزائریبل ہے، اور یہی ہم سب کے لیے ضروری ہے مسلم ہونے کے لیے کہ ہم اللہ کے مکمل احکامات پر عمل کریں، کیونکہ جب بھی ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں تو وہ نافرمانی ہوتی ہے. جیسا رسول نے یہاں پہ کہا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی وہ یاد بھی دلا رہے ہیں کہ اس بڑے دن کا، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو، اور اسے یاد رکھو کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، کہ نافرمانی کیا ہوگی کہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کچھ کرو. اب ظاہر ہے اللہ کے احکامات سے ہٹ کے میں کچھ اگر نہیں کرنا چاہتا تو مجھ کو تھورولی معلوم ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہے. یعنی میری بچپن سے تعلیم کا، میری اسٹڈیز کا پہلا حصہ ہی ہونا چاہیے کہ آئی مسٹ بی ایکسپوز ٹو قرآن، کہ قرآن میں ہے کیا، یہ کیا اللہ کے احکامات ہیں جو مجھے اتنی دفعہ میں پڑھوں انہیں سمجھ کے کہ مجھے ازبر رہیں، یاد رہیں کہ ہاں مجھے کس وقت پہ کس موقع پہ کیا کام کرنا ہے، تاکہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں. اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، یعنی پاس آن کر دو. میسنجر ہو تم، جو وہی تمہارے پاس آ رہی ہے تم اسے 100% ایز اٹ از سنا دو، پاس آن کر دو. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور اگر تم کسی خاطر اس میں کوئی تبدیلی کرو گے، کوئی چینج کرو گے، تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی پناہ نہ پاؤ گے. یعنی اللہ کے احکامات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اگر آپ میں سے جو لوگ نے یا جس نے دیکھا ہو پچھلا سیشن جو گفتگو کی تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی سورہ مائدہ کی، کہ جو اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. ایسے لوگوں کو آگے ظالم بھی کہا گیا ہے اور فاسق بھی کہا گیا ہے. تو اللہ کے حکم سے ہٹ کے کسی چیز کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے، اس سے حکم سے ہٹ کے جب ہم کام کرتے ہیں تو خود قرآن ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ کافر ہے. جو پچھلے سیشن میں بہت تھورلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کافر ہے کون، قرآن کیا بتاتا ہے، اور مسلم کون ہے یہ بھی بارہا ڈسکس کیا جا چکا. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے اس سے کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہر کام کو کرنے والے، فیصلہ کرنے والے مسلم ہیں، اور جو اس کے علاوہ کرتے ہیں وہ فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں. تو یہاں وہی تبدیلی والی بات ہے کہ اگر تبدیلی کرنے کی کوشش کرو گے، چاہے تحریر میں کرو یا اپنے عمل میں کرو، تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. اس کے ایک ایک چیز کا حساب ہے. رائے برابر اچھائی ہے تو وہ بھی ہمیں مل جائے گی اس دن، رائے برابر برائی ہے تو وہ بھی ہمیں سامنے مل جائے گی اس دن. یہ وہ دن ہے جس کو بڑے دن کے عذاب کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، یہ بہت اہم آیت ہے. حکم صرف اللہ کے لیے. تو اب اس میں کسی کا حکم شامل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہو. یعنی اگر رسول سے کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے ان کی سنت، ان کے طریقے کے لیے، یا ان کی کلام میں، بیان میں، حدیث کے نام پر، اور وہ اللہ کے احکام میں شامل نہیں ہے، تو یقیناً وہ چیز موضوع ہے، اس پہ غور طلب ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کیا اس کا مفہوم ہے. وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. پھر اس چیز کی وضاحت ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، اور ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے حکم میں کسی طرح کی شراکت کرائیں، اور وہی شرک کہلاتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. یعنی صرف اللہ کے حکم کی اتباع کرنی ہے، وہ حکم جو قرآن میں موجود ہے. لہٰذا قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کس موقع پر کیا چیز ہمیں کس طرح کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلیں، ہم فاسق نہ ہو جائیں، اپنے اوپر ظلم نہ کر بیٹھیں، اور قرآن کے مطابق ہم کافر نہ ہو جائیں. کیونکہ جب اللہ کے کتاب اور احکامات سے ہٹ کے ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے، مائدہ کی آیت جو غالباً 44 تھی، کہ وہی لوگ تو کافر ہیں. حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. تیسری آیت ہے جس کو ایمفیسائز کر رہی ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے. یہی متوازن دین ہے، دین القیم. متوازن ہے، اسٹیبل ہے، کیونکہ دیکھیے توازن اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. کوئی چیز اگر متوازن نہیں ہوگی، اس میں بیلنس نہیں ہوگا، تو وہ اسٹیبل نہیں ہوگی. اسٹیبلٹی اسی میں ہے، اسی میں بیلنس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں.
اب یہ بہت ہی اہم آیت ہے یہ، اس چیز کے تعلق سے جو میں نے بتائی کہ دو اتباع تو نہیں ہے، اتباع ایک ہے. کیونکہ دوسری اتباع ہم اگر پیغمبر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رسول کا حکم تھا، اس لیے ہم ان کو منہ سے تو دو اطاعتیں نہیں کہتے، لیکن اسی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اور رسول اللہ نے یہ کہا تھا. اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہیں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر رسول سے ایسوسیٹ کر کے ہم کوئی ایسی چیز کہہ رہے ہیں رسول سے منسوب کر کے جو نہ صرف قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی روح اور اسپرٹ کے خلاف ہے، تو وہاں پھر ایک سوالی نشان کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے. ایسا سوچنا، یہ جسارت بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ، کیونکہ یہ پچھلی آیتیں جو ہیں یہ چند نمونہ ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ میں صرف اسی کو کرتا ہوں جو اس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، میں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا. اگر ایسا کروں تو قیامت کے دن کا، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دوسری طرف اللہ اس چیز کو ایمفیسائز قرآن میں بارہا کرتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس سب بیک گراؤنڈ کے بعد ایک دم ایک سیل لگانے والی آیت آتی ہے ہمارے سامنے جو یہ کہتی ہے کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. یعنی وہ شخص جب اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بات اپنی کہتا ہے اور کہتا ہے تم اس پہ عمل کرو، تو وہ اس کی بندگی کرنا ہو گیا. کیونکہ آپ جس کے حکم پہ چلتے ہیں، جس کے اتباع کرتے ہیں، وہی تو آپ کا رب ہوتا ہے. جو قرآن کی آیت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو نفس کو خدا بنانا کیا ہے؟ جب آپ نفس کے کہنے پہ چلنے لگے تو نفس آپ کا خدا ہو گیا. یعنی جس کی آپ اتباع کرتے ہیں، جس کے کہنے پہ چلتے ہیں، وہ آپ کا خدا ہوتا ہے. آپ زبان سے کس کا اعلان کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کس خدا سے ہیں، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ آپ کس خدا کی اتباع کر رہے ہیں. جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں وہ آپ کا خدا ہے. تو نفس کی فالوئنگ کری، نفس کی اتباع کری، نفس کے کہنے پہ چلے، دل کے کہنے پہ چلے، خواہشوں کے کہنے پہ چلے، تو یہی ہمارے اللہ تھے، یہ ہمارے خدا تھے، کیونکہ ہم ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ دو اہم باتیں ہیں اس میں. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. ان کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا کوئی حکم، کوئی ایسا قول، ایسا عمل جو قرآن میں نہیں ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ یہ پیغمبر کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے ہٹ کے حکم ہے یہ، یا اللہ کا جو حکم ہے اس سے باہر کی کوئی چیز ہے. اور یہی چیز ملائکہ کے لیے بات آتی ہے. اگلا حصہ کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی یہاں پہ بھی اس بات کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہٹ کے کسی اور کی اتباع کرتے ہیں، کسی اور حکم پہ جاتے ہیں، تو یہ کفر ہوتا ہے. جو مائدہ کی آیت کا جس کے پچھلے سیشن میں ذکر ہو رہا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. یہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ فرشتوں کو یا ملائکہ کو رب بناتے ہیں، یعنی ان کے کہنے پہ یا ان سے جو ایسوسیٹڈ چیزیں، کیونکہ دیکھیں ملائکہ یا پیغمبر ہم سے تو کچھ کہنے نہیں آ رہے، ان سے ایسوسیٹڈ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں لٹریچر میں ملیں. ملائکہ سے ایسوسیٹڈ، ملائکہ سے منسوب، ان سے جڑی ہوئی، یا پیغمبروں سے جڑی ہوئی، اور اس کی تصدیق قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن سے ہے ہی نہیں، تو یہ پھر کفر ہوگا اس آیت کے مطابق کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو. یعنی تم تو پوری طرح سے اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہو، تم نے اپنی پوری ہستی کو اللہ کی بندگی میں دے دیا ہے. یو ہیو ٹوٹلی سبمٹڈ ٹو ڈیوائن آرڈرس. تو پھر تمہیں کوئی ایسا حکم کیوں دے گا؟ یہ اس لیے بہت اہم چیز ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے جو پیچھے آئی تھی کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اس میں شراکت اسے بالکل پسند نہیں ہے اور وہ نہ وہ اس کی اجازت دے چاہے. اب اتباع کے تعلق سے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم یعنی قانون کے مطابق اس کا کام آنا چاہے. اور وہ قانون کیا ہے کہ بندگی اللہ کی ہے، اس کی بندگی کرنے کا انداز پیغمبر نے اپنے طور سے بتایا، اس کی اتباع کر کے، اور اس کی اتباع ہم کرتے ہیں.
یعنی پیغام رسول کے ذریعے بھیجا اور اس پیغام پہ اس نے عمل کر کے دکھا دیا۔ تو اس میں قانون یہ تھا کہ رسول جو ہے وہ صرف اللہ کے احکامات کی اتباع کرے گا، جیسے پچھلی آیت پہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ یہ نبی کو پیغام دیا گیا اور ہم سب کو بھی دیا جا رہا ہے۔ تو نبی نے 100% اللہ کی بندگی کری، 100% اللہ کے احکامات کی بندگی کری۔ یہی قانون تھا جس کے حساب سے اطاعت اس نے کری، اور اسی انداز کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ پھر یہ بات آتی ہے جو بالکل جسٹیفائڈ اور بالکل لاجیکل لگتی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت کری تو اللہ کی اطاعت یوں کری کیونکہ رسول نے اللہ کی اطاعت کری تھی، 100% کری تھی، جو ان پیچھے قرآنی آیات میں آپ دیکھ چکے جھلک، بہرہا جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو چونکہ رسول نے اطاعت 100% اللہ کی کری اور ہم تک وہ پیغام پہنچا تھا رسول کے ذریعے، تو جب ہم اللہ کے احکامات کی اطاعت کر رہے ہیں تو رسول ہی کے بتائے ہوئے اطاعت ہم کرتے ہیں، اسی کے لائے ہوئے پیغام کو ہم کر رہے ہیں، اسی کی لائی ہوئی کتاب کو ہم کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ کوئی الگ دو اطاعتیں نہیں ہیں، اور رسول کی اپنے طور سے کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی، جیسا آپ نے پہلی آیت میں دیکھا کہ رسول تو 100% اللہ کی اطاعت کے لیے اور بندگی کی بات کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ کے حکم سے ہٹوں، اس کی پیروی نہ کروں، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ تو اطاعت ایک ہے، اطاعت اللہ کے حکم کی ہے، رسول نے بھی اس پہ کری تھی اور ہم نے بھی اس کی کری ہے۔ تو رسول کی اطاعت کری اور جس نے اللہ کی اطاعت کری، تو اس کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ رسول کی اطاعت کوئی الگ تھی اور ہم اس پہ جب چلتے ہیں تو وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت ہی تھی جس کو رسول نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ اب یہاں دیکھیے رسول کے تعلق سے بہت اہم آیت ہے کہ اے نبی کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ 3 نقطے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ خدا ایک ہے، یعنی حکم ایک ہے اور اس حکم میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اب جس سے اپنے رب کی ملاقات کی کوشش کرنے والا ہو، توقع رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمل صالح کرے اور بندگی میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حکم واحد ہے، اطاعت واحد ہے، سبمیشن واحد ہے، بندگی واحد ہے، اور اس کا سورس جو ہے وہ قرآن ہے ہمارے پاس، جس میں رسول اللہ نے پوری زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کا اخلاق، کردار، معاملات، زندگی کا ہر شعبہ قرآن کے حساب سے تھا۔ تو بیسیکلی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، اس کے احکامات کو، جیسے میں اکثر کہتا ہوں ڈوز اینڈ ڈونٹس بناتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، جیسا قرآن کہتا ہے یہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا، اور جو قرآن ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے وہی سب عمل صالح ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم کسی اور کا بتایا ہوا کوئی نسخہ، کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، کہ جیسا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ قرآن جو واضح طور سے یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء کا جو آسپیکٹ ہے کہ اور کسی ولی کی اتباع نہ کرو، یہ یہاں دکھتا ہے کہ اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ کسی اور کے حکم پہ جب آپ چلتے ہیں، وہ بھلے ہی چاہے آپ رسول سے اپنے وقت کے منسوب کر دیں، اس کی کتنی یعنی اس کی تقدیس بڑھانے کے لیے آپ رسول سے ایسوسیٹ کر دیں، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو نہ تو رسول نے کی ہوگی، ہم کہیں نہ کہیں کسی غلط فہمی یا بھٹکاوے کا شکار ہیں یا کسی شیطانی سازش کا شکار ہے۔ سمپلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے جب انسانیت کو بھٹکانے کے لیے اللہ سے کہا تھا، سورہ بقرہ میں شروع میں ذکر ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے بھٹکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا سوائے مخلصین کے۔ مخلصین کون ہیں؟ جنہوں نے خالص اللہ کے دین کو اپنایا ہے، وہ صرف اس کے احکامات پہ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ شیطان کو پکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی، کیونکہ جو آدمی طے کر لے کہ میری زندگی کا کوئی کام سوائے قرآن کے احکامات کے نہیں ہوگا، میں اسی دائرے میں رہوں گا، تو اس پہ شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اور یہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ میرے مخلصین پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ جو لوگ اس خلوص سے، اس پیورٹی سے ہٹ جاتے ہیں،
ان کے ایکوموڈیشن ہو جاتی ہے کسی کی بھی کہ اس کے احکام کو بھی ہم مانیں گے یا اس پہ چلیں گے، اور وہ بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے اور جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سنی سنائی باتوں سے جو خاندانوں میں چلی آ رہی ہے، بڑوں سے چلی آ رہی ہیں، ایک سے بات دوسری نسلوں میں چلی آ رہی ہے، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں آنکھ بند کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، کبھی قرآن سے ویریفائی نہیں کرتے، اور قرآن دیکھتے ہیں تو کبھی سوال نہیں کرتے اپنے بڑوں سے کہ یہ چیز جو ہے قرآن میں مجھے نہیں ملتی، میں کیوں کر رہا ہوں۔ وہ بڑوں سے ڈرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں اور پھر سوال نہیں کر رہا تو کیا اس پہ میں بچ جاؤں گا یا مجھے جواب دہی نہیں ہوگی۔ اور بڑوں کے تعلق سے یہ آیت ہے، اس سیشنز میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ یہاں پہ بھی یہ بذریعہ رسول والی بات ہے، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ بڑوں کے سلسلے میں اور جگہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اگر ان تک ہدایت نہ پہنچی ہو یا وہ غلط راستے پہ ہو تو بھی تم ان کے کہنے پہ چلو گے۔ تو یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس جو ریفرنس ہے وہ قرآن ہے۔ کسی سے چاہے وہ بڑوں سے آئے یا کہیں سے آئے، اگر کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن سے تصدیق ہوتی ہے اس کی یا نہیں ہوتی، یہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں امیڈیٹلی سوالیہ نشان کھڑا کرنا اور اس پہ تحقیق کرنی ہے کہ ایسا ہے تو کیوں ہے، اور اگر کہیں سے آپ کو دلیل قرآن سے نہیں ملتی اس چیز کی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ نہ عمل کریں، اور قرآن جیسی ہدایت دیتا ہے آپ اس پہ عمل کریں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کی ہدایت ہے، یہ ہر چیز کو بیان کرتا ہے، خود قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ تبیان لکل شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان، وہ بات ضرور ہے کہ قرآن میں اسپیسیفک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، تو یہ بہت بڑا حکم ہے، اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب انصاف کا اللہ نے حکم دے دیا تو اب یہ زندگی کے ہر شعبے میں لگتا ہے، اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ انصاف کس طرح کریں گے۔ وہ تفصیل قرآن نہیں بتاتا، ورنہ وہ تو پھر سما ہی نہیں سکتا تھا لاکھوں پیجز میں بھی، اگر ہر چیز کی یعنی ہر رشتے کے ساتھ انصاف کے طریقے بتائے جائیں کہ باپ ہونے کا کیا مطلب ہے، بیٹا، یہ انصاف آپ کو خود کرنا ہے کہ توازن برقرار رہے، انصاف کریں، آپ حقوق کی ادائیگی کریں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی آپ ان کو اطمینان قلب پہنچا سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ تو میرے خیال سے یہاں میں نے اس چیز کی وضاحت خاص طور سے اس لیے کری کہ یہ کبھی بھی ہم غلط فہمی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دو اطاعتیں ہیں۔ اطاعت سے اگر ہم دو اطاعت کہہ دیتے تو ہم پھر مونوتھسٹ تو ہوئے ہی نہیں، ہم موحد ہوئے ہی نہیں۔ اگر رسول کا قول، رسول کا عمل اور قرآن الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ نہ کرے ملی میں سمجھانے کے لیے جسارت کر رہا ہوں، کہنے کی نہیں، کہنا بھی حق نہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو موحد یا مونوتھسٹ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم دو اطاعتوں کو ماننے والے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اطاعت ایک ہے۔ قرآن نے بخوبی اس چیز کو بتایا، جو چند آیتوں کی جن کے میں نے وضاحت کری، کہ رسول کبھی بھی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے نہیں چلتے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول کا ہر قول اور ہر فعل قرآن میں ملے گا، قرآن کے مطابق ہوگا۔ اگر نہیں ملتا ایسے تو کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ کا پھیر ہے، نعوذ باللہ، نہ تو قرآن نامکمل ہے، نہ قرآن کو اللہ نے انکمپلیٹ چھوڑا ہے یا اس میں وضاحتیں نہیں ہیں، ہماری سمجھ کا پھیر ہے، ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے، تو ہمیں اسی پہ غور پھر سے اثر نو کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں آج طارق صاحب ہم یہاں رکتے ہیں، جی بے مناسب ہے، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔